बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम सूरह अहज़ाब का सबक नंबर 6 की एक्सरसाइज को जो है वो हल करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले तो अल कलिमात व तराकीब हैं, वो वर्ड मीनिंग्स, अल्फाज मानी हैं, उनका हम देख लेते हैं। जैसा कि बारहा आपको ये बात बताई जा चुकी है कि ये वर्ड मीनिंग जो हैं वो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बनकर भी आते हैं, तो इसलिए इन वर्ड्स को हम अच्छे तरीके से याद कर लें। और दूसरी बात ये है कि ये अगर वर्ड्स मीनिंग अगर हमें आते होंगे तमाम सबक के, तो हम उसकी ट्रांसलेशन भी कर सकेंगे, जिसकी वजह से हम 8 नंबर का जो क्वेश्चन है ट्रांसलेशन करने का वो भी कर सकेंगे, जो कि हम सबक में कर आए हैं। अब आप देखते हैं इनके वर्ड मीनिंग्स। बुकरतम व असीला, सुबह व शाम, सुबह व शाम। यलकौना, वो मिलेंगे। तअतदूना, तुम इद्दत पूरी कराते हो। इद्दत क्या होती है कि जब एक औरत को तलाक दे देता है खामन, तो उसमें उस औरत के लिए इद्दत है 3 महीने तक वो किसी और मर्द के साथ निकाह नहीं कर सकती। लेकिन अभी हमने एक ख़ास हुक्म भी पढ़ा था सबक में कि जो निकाह होने के बाद रुखसती नहीं हुई और इस दौरान में ही पहले ही रुखसती होने से ही पहले अगर तलाक दे दी है तो उसमें इद्दत पूरी नहीं करवाई जाएगी। मतलब वो औरत फौरन किसी और के साथ जैसे ही तलाक हुई है दूसरी किसी और के साथ निकाह कर सकती है। अन यस्तन के हा, कि वो निकाह करना चाहे, तो वी, तू अपने पास जगह दे। अंतकर्रा आयुनुहुन्ना, कि उनकी आंखें ठंडी रहें। तहियतुन, तोहफा या दुआ। सिराजम मुनीरा, रोशन चराग। वहबत, उस मोनस ने हिबा किया, यानी कि हिबा करना होता है कि अपने आप को किसी के हवाले कर देना। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई औरत हिबा करना चाहती है कि मैं आपके निकाह में आना चाहती हूँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे अगर निकाह करना चाहें तो फिर निकाह करके वो उनके साथ औरत रखती है। तो वहाबत, कोई औरत खुद से ऑफर करे कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। तो वी, तू अपने पास जगह दे। अजलता, तूने अलहदा किया। ये हो गए वर्ड मीनिंग्स। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ कि मशकी सवालात जो हैं। इसमें पहला सवाल क्या है, इस सबक में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम व मनसब बयान किया है। जी, इस सबक में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्ज झैल मुकाम व मनसब बयान किया है। नंबर 1, शाहिद, गवाह। गवाह क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गवाह होने का मतलब ये है कि जो वो कहते हैं उनका अपना अमल उस पर गवाह है, और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अल्लाह ताला के दीन की सदाकत के गवाह हैं। ये गवाही देना जो है ये अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के रोज़ अपनी उम्मत के ख़िलाफ़ भी गवाही देंगे कि जब तमाम अंबिया कराम अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे और उनकी उम्मतें भी मौजूद होंगी, तो तमाम अंबिया गवाही देंगे कि अल्लाह हमने तेरा जो पैगाम है वो इन तक पहुँचा दिया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत के ख़िलाफ़ जो है वो गवाही देंगे। इस कुरान मजीद में तज़किरा आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुरान मजीद की तिलावत सुन रहे थे, तो जब इस आयत पर पहुँचे, वकैफ़ा इज़ा जिअना बिकुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन,
وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب ہر امت کے خلاف ایک گواہ لایا جائے گا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو آپ کی امت کے خلاف گواہی کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ تو اس وقت جب یہ آیات پڑھی جا رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونا شروع ہو گئے کہ آپ نے اس وجہ سے کہ میں اپنی امت کے خلاف گواہی دوں گا کہ اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ انہوں نے اس کے مطابق دین پر عمل پیرا ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو گواہی ہے، اور اسی طرح اس امت نے بھی گواہی دینی ہے دوسری کہ یہ امت جو ہے اسی لیے اس کو فضیلت دی گئی ہے کہ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر گواہ ہو جائیں اور یہ لوگوں پر گواہ ہو جائیں کہ یہ آگے اللہ کا پیغام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آئے ہیں اسے دوسرے لوگوں تک جو جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ان تک یہ پیغام پہنچائیں گے، اور یہ امت جو ہے ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ گواہی دے گی کہ اے اللہ ہم نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، اب انہوں نے نہیں مانا یا تو اس کا جواب دے یہ خود ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ گواہی اس درجے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ دوسری بات دیکھیں، مبشر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و منصب کیا ہے؟ خوشخبری سنانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، یعنی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو مان لیتے ہیں ان کے لیے یہ امت میں سے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اس دنیا کی کامیابی بھی انہیں ملے گی اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی کامیابی بھی ملے گی۔ اس دنیا میں اگر بحثیت مجموعی اتنی تعداد جو ہے وہ اگر ہو جاتی ہے کہ اللہ کے دین کو عملی طور پر نافذ اور قائم کرنے قابل ہو جائے گی تو پھر اس دنیا کے اندر بھی اس کے ثمرات جو ہیں اس کے فوائد جو ہیں وہ دیکھے گی، اور ہمیشہ ہمیش کی آخرت کی جو خوشخبری ہے وہ تو ہے ہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے لیے جو اس بات کو تسلیم کر لیں گے ان کے لیے خوشخبری سنانے والے ہیں جنت کی۔ نذیراً، ڈرانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے افراد کو احکام الہی کی خلاف ورزی کی صورت میں عذاب الہی سے ڈراتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو امت میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی اس دنیا میں انسان بس رہے ہیں وہ آپ کی امت ہیں، ایک امت خاص ہیں جو کہ آپ کی بدعوت پر لبیک انہوں نے کہہ دیا اور اس کو تسلیم کر لیا، اور ایک وہ ہیں امت جنہوں نے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا لیکن ہیں وہ آپ کے امتی ہی کہلائیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ ان لوگوں کے لیے، اس امت کے ان افراد کے لیے کہ جو آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے تو ان کو ڈرانے والے ہیں عذاب سے کہ انہیں جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا اور ان کو قیامت کے روز جو ہے اللہ تعالیٰ یہ سزا دیں گے، تو ان کا ڈرانے والے اس لحاظ سے۔ چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ داعی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہیں۔ داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، پکارنے والے۔ اور پانچواں جو آپ کا مقام و منصب ہے وہ سراج منیرہ، روشن چراغ ہیں۔ چراغ کی بدولت ظاہری اندھیرا دور ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت دلوں کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں۔ یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے سمندر کے اندر جو ہے وہ دور دراز جو ہے وہ اندھیروں کے اندر جو ہے وہ ایک جہاز جو ہے سفر کر رہا ہے اور خشکی کی طرف آنا چاہتا ہے لیکن اسے راستہ نہیں پتا، تو آپ کو پتا ہے کنارے کے اوپر جو ہے ایک لائٹ لگی ہوتی ہے، بہت اونچا سا مینار بنا کر اس کے اندر جو ہے ایک لائٹ رکھی جاتی ہے تاکہ سمندر میں دور سے بھی اگر آنے والے کو پتہ لگ جائے کہ یہ وہ روشنی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور یہ خشکی کا راستہ ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہ روشن چراغ ہیں جس کے اس چراغ کی روشنی میں اگر اس رہنمائی کی طرف جو ہے پیش قدمی کریں گے تو ان سے تاریکیاں دور ہو جائیں گی اور وہ کامیابی کا راستہ اپنا لیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم دوسرے کوسچن کی طرف
کہ اس سبق میں طلاق کا کیا خاص حکم بیان ہوا ہے؟ جی تو اس کا آنسر کیا ہے؟ طلاق کا حکم۔ اس سبق میں حکم ہوا ہے کہ اگر عورت کو رخصتی سے قبل طلاق ہو تو اس پر کوئی عدت نہیں، وہ طلاق کے فوراً بعد کسی بھی مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایسی عورتوں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچایا جائے، یعنی کپڑے وغیرہ دیے جائیں، اور مزید اگر حق مہر دیا گیا ہے تو اس کا حق مہر بھی اس میں سے اس کو جو ہے وہ اس کا حصہ جو ہے وہ کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے، اور تاکہ دلوں میں نفرت پیدا نہ ہو۔ تو یہ خاص حکم جو ہے وہ طلاق کا یہاں ہے، جبکہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر طلاق کے جو ہیں بڑی تفصیلی احکامات آئے ہیں، اور اسی طرح ایک سورہ طلاق بھی ہے جس میں طلاق سے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں۔ لیکن سورہ احزاب میں یہاں یہ خاص حکم جو ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی ہے تو اس صورت میں عورت کے اوپر عدت پوری کرنا، جو 3 مہینے کی عدت ہے، اور کہ پوری کرنے کے بعد جو ہے وہ عورت دوسرے کسی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر سکے گی۔ تو یہ شرط جو ہے ایسی عورت کے لیے نہیں ہے جس کی رخصتی ہی نہیں ہوئی۔ جی اب ہم تیسرے کوشچن کی طرف آتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے کہ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکاح کے کیا خصوصی ضوابط بیان کیے گئے ہیں، قواعد و ضوابط جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس میں ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکاح کے درج ذیل خصوصی قواعد و ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، عام مسلمانوں کے لیے 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا جائز نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی طور پر 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی عورت اپنے آپ کو بغیر مہر کے آپ کی زوجیت میں دینا چاہے تو جائز ہے، لیکن عام مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں۔ لیکن اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اگر عورت جو ہے وہ بغیر مہر کے آپ کے ساتھ جو ہے وہ نکاح میں آنا چاہتی ہے تو اگر آپ ان سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، آپ اپنی بیویوں سے غیر مساوی سلوک کی اجازت ہے، یعنی کہ غیر مساوی سلوک کیا ہے کہ جو ہم نے تفصیلات پڑھا کہ آپ اپنی بیویوں کے حوالے سے کسی کو زیادہ وقت دینا چاہیں یا کسی کو کم وقت دینا چاہیں، یا کسی کو وقت زیادہ دے رہے ہیں اور ایک کو دے ہی نہیں رہے، تو اس کی اجازت جو ہے وہ آپ کو دی گئی۔ لیکن کہ جسے چاہیں آپ اپنے قریب کر لیں اور جسے چاہیں دور کر لیں، تو اس میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اجازت کو ہونے کے باوجود بھی آپ نے اسے اپنے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ نے آخری وقت تک اپنی تمام بیویوں کو برابر کا وقت دیتے رہے اور ان کے ساتھ مساوی سلوک کرتے رہے، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی اجازت ہونے کے باوجود بھی آپ نے یہ کام کیا۔ تو ہمیں بھی اس حوالے سے یہ رہنمائی دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اگر جس طرح مساوی حقوق دیے ہیں، اسی طرح اہل ایمان اگر ایک سے زیادہ جو ہے وہ شادیاں کرتے ہیں تو پھر تمام بیویوں کو ان کے برابر حقوق جو ہیں وہ دیں۔ تو اس کی شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، جو کہ قرآن مجید میں اس کا حکم موجود ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کچھ اضافی سوالات کیا ہیں۔ عدت سے کیا مراد ہے؟ عدت سے مراد وہ مدت جس میں طلاق کے دوران کوئی طلاق یافتہ عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ بات سمجھائی تھی نا کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت ہیں اور وہ آپس میں اکٹھے رہ رہے ہیں اور اس میں علیحدگی ہو گئی ہے، تو اس 3 مہینے کا پیریڈ ہے جس میں عورت جو ہے وہ 3 مہینے گزارنے کے بعد، طلاق بعد 3 مہینے گزارنے کے بعد جو ہے وہ کسی اور مرد سے
شادی کر سکتی ہے، تو اسے عدت کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. اب دیکھیں انا، اگلا کوشچن ایک شارٹ کوشچن، انا ارسلنا کا شاہدن سے کیا مراد ہے؟ شاہد کا معنی گواہ ہے. جب قیامت کے روز سابقہ امتیں اپنے انبیاء کی دعوت کا انکار کریں گے کہ انہیں کسی نبی نے دعوت توحید نہیں دی، اس وقت بھرے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی تصدیق کریں گے. قرآن میں ارشاد ہے، نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. اور اسی طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی دوسری امتیں جب اپنے نبیوں کا انکار کریں گی تو اس وقت یہ امت جو ہے یہ گواہی دے گی کہ اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ ان کی طرف یہ فلاں نبی تھے. تو وہ امتیں کہیں گی کہ تمہیں کیسے پتا، تم اس وقت کہاں موجود تھی؟ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی یہ اس بات کی جو ہے گواہی دیں گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے وہ قرآن مجید لے کر آئے تھے، اور اس میں ان انبیاء کرام کا جو ہے وہ تذکرہ موجود تھا، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے. اب ایک کوشچن اس طرح بھی آ جاتا ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اس کا ترجمہ کریں، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہے. اس لحاظ سے فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو تمہارے پاس بھیج دیا ہے تو یہ بہت بڑا فضل ہے. اتنا بڑا فضل ہے کہ اس کو خوشخبری اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ صاحب انبیاء کی یہ خواہش رہی ہے کہ کاش ہم آخری نبی کے امتی کے طور پر جو ہے وہ ہمیں وہ شرف مل جاتا. تو یہ یہ آخری نبی کے امتی ہونے کا شرف ہمیں ملا ہے، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر. تو اس خوشخبری کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خوشخبری دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مصداق صحیح معنوں میں بننے کی توفیق دے. اسی طرح ایک کوشچن یہ ہے کہ قرآنی آیت کا ترجمہ کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کے کافی ہے. یعنی کہ اللہ وکیل ہم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو وکالت کرتا ہے جج کے سامنے کہ اپنا بوجھ، ایک اپنے کلائنٹ بوجھ جو ہے وہ خود اٹھا لیتا ہے اور اس کی تمام ذمہ داری، اس کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر تمہارا کارساز ہو جائے گا، وہ تمہارے سارے کاموں کو جو ہے نپٹانے والا ہو جائے گا. جی اب آ جاتے ہیں ہم انگلش میڈیم کے حوالے سے اس کی ٹرانسلیشن، ورڈ میننگز اور اسی طرح ایکسرسائز کو دیکھ لیتے ہیں. بکرتم و اسیلا، مارننگ اینڈ ایوننگ. یلقونا، they will meet. تعتدونا، you count concerning. ان یستنکحہا، to marry her. تؤوی، you may take. ان تقر اعینہن، that may be cooled their eyes. تحیۃ، greeting. سراجم منیرا، an illuminating lamp. Wahabat, he gives. Turji, you may differ. کیا ہے word؟ ترجی، you may differ. ازلتا، you had set aside. یہ تو ہو گئے ورڈ میننگ. اب ہم آ جاتے ہیں شارٹ کوسچنز کی طرف. پہلا شارٹ کوسچن کیا ہے؟ Write 2 characteristics of the Holy Prophet in the light of سورہ احزاب. جی یہ بورڈز میں بھی اس طرح کوشچن آ چکا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا characteristics of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. Different characteristics of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has been described in Surah Ahzab, such as وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, we have sent you as a present beholder and bearer.
of glad tidings and a warner. Wadayan ilallahi biiznihi, and invited towards Allah by His command. Sirajam Munira, and a brightening sun, Holy Quran. تو یہ ہو گئی کریکٹرسٹکس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں. اب آ جائیں سیکنڈ کوشچن کی طرف. نیکسٹ کوشچن, what are orders about divorce in Surah Ahzab? Order for divorce: when you marry Muslim women, then divorce them before touching them. In that case, you have no period of waiting which you may count against them. So give some benefit to them and leave them in honorable manner. کہ جس کو آپ نے نکاح کیا ہے اور بیفور ٹچنگ اور رخصتی سے پہلے، یعنی کہ آپس میں نکاح ہونے کے بعد جو ہے وہ عورت جو ہے وہ مرد کے پاس نہیں، ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی، تو اس میں کوئی عدت پوری کرنے کا پیریڈ آف ویٹنگ جو ہے وہ پورا کرنے کی کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ عورت جس سے چاہے بعد میں جیسی طلاق ہو تو وہ نکاح کر سکتی ہے، جبکہ دوسری عورتوں کے لیے جو مرد عورت کٹھے رہ چکے ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے. جی اب آ جائیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. What are orders about divorce in Surah Ahzab? Order for divorce: when you marry Muslim women, then divorce them before touching them. یہ ہم کر چکے ہیں. In that case, you have no period of waiting which you may count against them. So give some benefit to them and leave them in honorable manners. Third question ہے, what are special rules and regulations for Prophet صلی اللہ علیہ وسلم about نکاح؟ جی یہ ہم پڑھ چکے ہیں. رولز اینڈ ریگولیشنز فار نکاح. فالوئنگ رولز اینڈ ریگولیشنز فار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم about the نکاح. جی نمبر 1, those who were given cachet by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, like Hazrat Khadija al-Kubra and Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha. Those women who were received as booty of war, like Hazrat Safiya and Hazrat Jaberiya. یہ جو لونڈیوں کا معاملہ ہے اس کا یہاں تذکرہ آ رہا ہے. The Holy Prophet set them free and married them. Next point ہے, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, uncles' daughters, aunts' daughters, those who did hijrat with him. Doing hijrat with him means discipleship of Holy Prophet in hijrat, who did hijrat before him or after, and his condition also states grace, because after doing hijrat with them, every one of them to marry with him in halal, and the condition of marrying them in halal only for Holy Prophet. اور یہ اس پوائنٹ کے اندر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے کزنز کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں، لیکن وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کر کے وہ آپ کے ساتھ آئی ہیں تو ان کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں. حضرت ہانیہ بنت ابو طالب narrates that Holy Prophets gave her the message of marriage. She, having children, presented him with an apologia
Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam accepted her apology. Then Allah revealed this verse and she was deemed invalid for the Holy Prophet because she did not perform hijrat with him. That next point है that Momin woman is also halal for Holy Prophet who with the boldness of marriage and catch it. But the condition is this that Holy Prophet also plans to marry her. اور اس میں اگر کوئی عورت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور اگر نبی ان سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. یہ ایکسرسائز ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اب ہم آ جاتے ہیں کچھ اس میں ایم سی کیوز ہیں، ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی بیان کرتے رہو، بزرگی، پاکی، عظمت، تعریف. تو اس کی کیا بیان کرو؟ جی بی پورشن پاکی بیان کرو. آگے نمبر 2 سیکنڈ ہے وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تم کو نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اندھیروں سے، گھروں سے، مسجدوں سے، قلعوں سے. تو اس میں اندھیروں سے جو ہے وہ روشنی کی طرف لے آئے. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. جس دن مومن اللہ تعالیٰ سے ملیں گے اللہ کی طرف سے ان کا تحفہ ہوگا جنت، بخشش، سلام، نکاح کرم. جی کون سا ہوگا؟ یہ والا سلام. یہ آیت کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کا تحفہ سلام ہوگا، کہ سلامتی ان پر بھیجی جائے گی. نیکسٹ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا، مبلغ، چراغ روشن، عالم، انسان. کیا بنا کر بھیجا ہے؟ جی چراغ روشن یا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. یہ بی والا درست ہوا. آگے دیکھیں نیکسٹ 5 نمبر، اور مومنین کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے انعام، بڑا فضل، مقام، مرتبہ. جی کیا ہے؟ جی بڑا فضل ہے. شاباش. یہ آگے دیکھیں چھٹا ایم سی کیو، کفار اور منافقین کا کہا نہ ماننا اور نہ کفار کے تکلیف دینے پر کرنا خوشی کا اظہار، غصہ، نظر، غم. تو کیا ہوگا؟ جی نظر، تکلیف دینے پر نظر، نہ کفار کے تکلیف دینے پر نظر کرنا. یہ والا جو ہے وہ سی پوائنٹ جو ہے وہ درست ہے. آگے دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے کارساز کے، مددگار کے، حمایتی اور محسن کے. جی کون سا درست ہوا؟ کارساز کے. وکیل ہم نے ترجمہ کیا تھا نا، کارساز کا مطلب وکیل بھی ہوتا ہے. جی 8واں پوائنٹ دیکھیں، 8واں ایم سی کیو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کو الگ رکھو اور پھر اسے اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ثواب، جرم، عذاب، گناہ. جی اس میں کون سا درست ہوا؟ جی گناہ، یہ تم پر کچھ گناہ نہیں. آگے دیکھیں، کس نبی کو سراجم منیرہ کہا گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت یونس علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. جی کن کو کہا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. بی جو ہے وہ درست ہوا. آگے دیکھیں 10واں
اور آخری جو ہے MCQ، مومنوں جب مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے گھر کے کام کراؤ، عدت پوری کراؤ، گھر میں رکھو، ان سے مال واپس لو۔ جی کون سا درست ہوا؟ جو آیت کی روح سے عدت پوری کراؤ، تو یہ بی والا جو ہے وہ درست ہوا۔ یہ ہماری ایکسرسائز جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔